नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसा करते हैं आयत नंबर 94, 95, 96 तीनों क्योंकि एक ही मौजू पर आयात है तो इनको एक साथ हम देखते हैं। यातज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि व शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सयहलिफूना बिल्लाहि लकुम इज़ा इंक़लबतुम इलैहिम लितुअरिदू अन्हुम फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिज्स व मअवाहुम जहन्नमु जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। यहलिफूना लकुम लितरदौ अन्हुम फ़इन तरदौ अन्हुम फ़इन्नल्लाहा ला यर्ज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। तुम जब पलट कर उनके पास पहुँचोगे, तुम जब पलट कर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट कर उनके पास पहुँचेंगे तो ये तरह तरह के उज़रात पेश करेंगे, मगर आप साफ कह दीजिएगा कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का इज़बार ना करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए, अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे तर्ज़ अमल को देखेगा, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले छुपे सबका जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने क़स्में खाएंगे ताकि तुम इनसे सरफ़े नज़र करो, तो बेशक तुम इनसे सरफ़े नज़र ही कर लो, क्योंकि ये गंदगी है, इनका असल मुकाम जहन्नम है जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें नसीब होगी। ये तुम्हारे सामने क़स्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राज़ी हो जाओ, हालांकि अगर तुम इनसे राज़ी भी हो गए तो अल्लाह तो हरगिज़ ऐसे फासिक लोगों से राज़ी ना होगा। अब आपके ज़हन में है ना मुनाफ़िक़त के बारे में, ग़ज़वा तबूक के बारे में, तो बस वही मज़मून अभी चलेगा जब तक सूरह तौबा होगी, हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ बस थोड़ा सा हम इसकी तफसील देख लेते हैं कि ये जो 3 आयत अभी मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, तो इनमें उन मुनाफ़िकीन का जिक्र है जो पहले भी आप पढ़ आए हैं काफ़ी डिटेल में, कि जो तबूक के सफ़र में, एक रिमाइंडर के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि तबूक के सफ़र में मुसलमानों के साथ नहीं गए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बखैरियत वापसी पर अपने अपने उज़र, अपने अपने लेम एक्सक्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो गए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोन करके कह रहे हैं कि अगर ये तुम्हारे पास आए और आके तुम्हारे सामने उज़र बहाने, उज़र बेसिकली क्या होता है, बहाने बनाना, लेम एक्सक्यूज़ देना, ये पेश करें, तो तुम उनसे कह देना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुनाफ़िकों से कह दें कि तुम मेरे सामने ये उज़र पेश नहीं करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारी असली हकीकत और हालत से हमें आगाह कर दी है, यानी मुसलमानों को। और अगर अल्लाह और उसके रसूल को तुम फिर भी धोखा देने की कोशिश करोगे तो एक वक्त आएगा कि तुम्हें लौट के पलट के तो अल्लाह के पास जाना है ना, तो तब तो वो तुम्हारे ज़ाहिर बातिन सबका हाल जानता है। तो तुम क्या समझते हो, अगर थोड़े दिन तुम्हारी ये चालाकियाँ या तुम्हारी जो ये मुनाफ़ा है ये छुप जाएगी तो आखिरत में तो नहीं छुप सकती ना। तो ये बात यहाँ पे बताई गई, और फिर इनको मौन क्या किया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम्हारे लौटने पर ये क़स्में खा खा के तुम्हें यकीन दिलाएंगे कि हमारा बड़ा जेन्युइन एक्सक्यूज़ था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम इनसे एराज करो। एराज का क्या मतलब होता है, टू इग्नोर देम, इनको इग्नोर करो, ज़्यादा इनको जो है ना, इनकी जिसको हम अपनी ज़बान में नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा इनको एंटरटेन ना करो, इनके बहानों को और इनकी लेम एक्सक्यूज़ को, और इनको इनके हाल पर छोड़ दो। और एक और बड़ी अहम बात यहाँ पर इसी 3rd जो आयत हमने की थी 96 में ये बात आई कि इन नादानों को या मुनाफ़िकों को इस बात का पता नहीं कि अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने झूठे बहाने बना बना के भी राज़ी करने की कोशिश करेंगे भी, तो भी जो इन्होंने जिस इसका मुजाहरा किया है, नाफरमानी का मुजाहरा किया है, इताअत इलाही से गुरेज़ और फरार का रास्ता इख्तियार किया है, तो उसकी मौजूदगी में अल्लाह ताला कैसे उनसे राज़ी हो सकता है। यानी अगर ये बहाने बना बना के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर भी लें तो अल्लाह तो इनकी हकीकत जानता है ना, तो ये अल्लाह ताला को तो ट्रिक नहीं कर सकते। और इसके बारे में याद है कि तकरीबन 82 अफराद के बारे में नामों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई थी। यानी मैं आपको इन जनरल एक बात बता रही हूँ कि ये मुनाफिक तकरीबन यानी समझिए 82 अफराद जो है उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था कि ये मुनाफिक है। लेकिन हाँ, ये मैं बता दूँ कि एक सहाबी थे जिनको सिर्रुन नबी कहा जाता है। सिर का क्या मतलब होता है, राज, और नबी क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज के मालिक। तो उनको ये बता दिया गया था कि आप ये राज रखेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खुल खुल के ये नहीं कहा कि ये मुनाफिक है और मुनाफिक। उसके बारे में फिर और भी थोड़ा आता है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे तो ये फिक्र है कि मेरा नाम तो इसमें नहीं, उन्होंने पूछा था साहबी कि कहीं मेरा नाम तो इसमें नहीं आता है। आगे देखते हैं आयत नंबर 97।
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله واللہ علیم حکیم. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. یہ بھی آپ پہلے پڑھا ہے کہ یہ جو بدوی عرب ہے جو کہ آپ سے بات ہوئی تھی، آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ مدینہ شہر میں بھی رہتے تھے. کچھ منافق ان کا بھی ذکر ہے اور کچھ مدینہ سے باہر تھے. تو جو مدینہ سے باہر رہتے تھے، دیہاتوں میں رہتے تھے، ان کو بدوی عرب کہا جاتا ہے. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر آپ ان کو شہریوں کے حساب سے یعنی مین مدینہ جو مین اسٹریم تھی تو مدینہ کے مسلمانوں میں دیکھیں اگر آپ اور ان کو دیکھیں تو ان کا جو مزاج تھا اس کے اندر خودرا پن پایا جاتا تھا، ریجڈنس تھی، تھوڑی ایٹیکیٹس کی کمی تھی. کیونکہ جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم شہر میں رہنے والے یا کوئی بھی شہر میں رہنے والا ایک گاؤں والے کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو واضح طور پہ فرق پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. ان کے طریقے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ان کا بولنے کا طریقہ، ان کے کھانے کا طریقہ آپ کو ایک اچھا ورڈ نہیں لیکن میں ایک حقیقت ہے کہ گوار پن نظر آئے گا نا. یہ ایٹیکیٹ نہیں دکھیں گے ان کے جس طرح سے ایٹیکیٹ ہونے چاہیے. تو یہی بات ہے کہ کفر و نفاق میں بھی یہ جو بدوی عرب تھے یہ شہر میں رہنے والے مسلمانوں میں سے بہت زیادہ سخت تھے کیونکہ احکام شریعت کا، قرآن کا، اللہ کے احکامات کا ان کو علم ہی نہیں تھا. تو اس آیت میں خاص طور پہ ان کا تذکرہ ہے اور ان کے کردار کی تھوڑی وضاحت کی گئی ہے. اس کے بارے میں اسی طرح کے بدوی عرب کے بارے میں ایک حدیث ہے، بخاری میں یہ آتی ہے کہ ایک موقع پر کچھ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے صحابہ کرام کو دیکھ کے کہا کہ کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے؟ یعنی ایک سوال کیا صحابہ کرام سے ایکچولی کیا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ واللہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال لیا ہے تو میرا اس پہ کیا اختیار ہے. یعنی یہ ان کا معاملہ تھا نا کہ بچوں کے ساتھ بھی ان کی کوئی شفقت نہیں، بہت ہی ریجڈنس، بہت ہی بد تہذیبی کا ان کا نا رویہ ہوتا تھا. اچھا، اب اس کی وجہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں نا کہ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے کیا مسئلہ کیا تھا ان کا نا. تو ایک بات تو یہ تھی کہ شہر سے دور تھے، ظاہر ان کے اندر ایجوکیٹس کی کمی تھی، ہم نے دیکھ لیا. ریزن مین کیا تھا کہ کیونکہ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے ان کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں تھی کہ وہ اللہ کی بات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے، تو جس کی بنا پہ ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی. اب آپ اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں اور تھوڑا سا ہم اس کو اینالائز کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پتہ یہ چل رہا ہے نمبر 1 بات کہ لا علمی، بے علمی انسان کے اندر نفاق پیدا کر دیتی جب اس کو علم نہیں ہوتا. اچھا، سیکنڈ بات کیا ہے؟ دل کی سختی کی بھی نشانی ہے. بچوں کو پیار نہیں کر رہے ہیں، اتنا دل سخت ہے. پھر بد اخلاقی، آپ کو میں بار بار یہی بات بتا رہی ہوں کہ بد اخلاقی ان کے اندر بہت تھی، وہ بھی پیدا ہوتی ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے ہمیں کہ آج کے وقت میں بھی دین سے دوری اگر کوئی اختیار کرے گا، قرآن کے علم سے اور حدیث سے دوری اختیار کرے گا تو اس کے اندر کیا کیا برائیاں پیدا ہوں گی بتائیے. اخلاقی برائیاں، اور ابھی ہم نے ڈسکس کیا یہی کیا کہہ رہے ہیں، یہی کیا بات بولے نا. ہاں بولے، کیا بولا؟ نفاق. بالکل ایسے ورڈ ٹرمنالوجی یوز کریں نا، نفاق پیدا ہوگا. اچھا، ایک اور بات آپ نے سوال نہیں کیا کہ بھائی یہ تھے گاؤں میں تو کیوں اللہ کے رسول کی بات ان کے کان میں نہیں پڑی تھی؟ ریزن کیا تھا؟ آغاز بات کو. دوسری بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے اور اس وقت دین اتنا نہیں پھیلا ہوا تھا. آج تو یہ اپارچونیٹی ہے نا، گاؤں میں بھی لوگ موجود ہیں، قرآن کا علم حاصل کر کے کچھ بچیاں وغیرہ گاؤں جاتی ہیں نا، پھر وہ آگے دین پھیلاتی ہیں. تو یہ سسٹم اس وقت نہیں تھا. مین اسٹریم مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دے رہے تھے. تو اس وجہ سے یہ آ تو پالتے نہیں تھے یا کوشش کرتے نہیں تھے، یا یہ کہ کبھی کبھی آ کے صحابہ کرام سے کوئی، جیسے اب آپ دیکھیں آپ تو نکلی ہیں نا اپنے گھر، تو آپ بھی چاہے تو بہانہ بنا سکتی ہیں کہ بھائی ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے بہت ایشوز ہیں، ہمارے بڑے مسئلے ہیں، ہم نکل نہیں سکتے. تو آپ بھی یہ بہانہ کر کے گھر میں، اور آپ الحمدللہ آپ نہیں کر رہی تو کتنے لوگ آ کے بہانہ کر کے بیٹھتے ہیں، یہی ریزن دیتے ہیں نا.
تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت دین سے دوری اختیار کرنا جہالت کی نشانی تھی. ان کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے عرابی کہہ کے ان کو، یعنی ایک طرح سے آپ سمجھیں اس کو اچھا بنا دیا ہے، لیکن اگر میں بولوں آج کی ٹرم میں بولوں تو کیا ہے، جاہل، گنوار، یہ بات ہے، اس طرح کہا جا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ لا علمی جو ہے وہ انسان کے اندر یہ برائیاں پیدا کرتی ہے. دوسری بات، شہر میں رہنے والوں سے یہ توقع نہیں تھی، مدینہ شہر میں، کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ کلام سن رہے ہیں تو وہ قرآن سے لا علم رہیں گے. یہ تو گاؤں والوں کی بیماری تھی. اچھا آج اب آپ شہر کو دیکھیں، آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم سب شہر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک، اور ایسے کوئی چھوٹے موٹے شہر میں نہیں ہے، کاسموپولیٹن سٹی میں رہ رہے ہیں، بہت ون آف دا مطلب بگیسٹ سٹی ہے جس میں آج ہم ہیں، اور ایڈوانسمنٹ کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت ایڈوانس شہر ہے. اچھا اب آپ دیکھیے آج کے جو شہر کی چکاچوند کا شکار ہو کے، اس کے ٹیمپٹیشنز اور اس کے آپ کہہ لیجیے کہ اس کے مزوں کا شکار ہو کے، پلیجرز کا، انٹرٹینمنٹ کا، آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں کیا جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور کتنی اپارچونیٹیز موجود ہیں. اس کے باوجود میجورٹی جو ہے وہ دنیا بنانے میں اپنی صلاحیتیں، اپنی کیپیبلٹیز، اپنا علم، اپنی کمائی لگا رہی ہے، اسی میں اپنا وقت صرف کر رہی ہے. اور بات کیا ہے کہ تعلیم بھی حاصل اگر کر رہے ہیں نا، جو ایٹیکیٹس بھی ان کے اندر اگر آ رہے ہیں تو وہ کیا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کہ گاڈ لیس ایجوکیشن ہے. اگر آپ اس کو اللہ کے علم کے ساتھ مائنس کر دیں تو وہ گاڈ لیس ایجوکیشن ہے. اور گاڈ لیس ایجوکیشن کبھی آپ کی کردار کی بلڈنگ نہیں کرتی، کیریکٹر بلڈنگ کبھی نہیں کرتی. صرف 3+3 اور 4×2 سے انسان کا کردار نہیں سمجھ جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ شیکسپیئر کی ناول پڑھ کے، انگلش لٹریچر پڑھ کے کوئی انسان کوئی بہت بڑا جو جسے کہتے ہیں نا اس کے اندر ایٹیکیٹ یا اس کے کردار میں بڑی بہتری نہیں آ جاتی. تو یہ آج ہمارا معاملہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میجورٹی یہاں پہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اعراب ہیں ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ آگے جا کے یعنی آ رہا ہے واللہ سمیع علیم، واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے مگر یہ نہیں جانتے. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ لا یعلمون ہیں. آج بھی میں آج کی بھی بات کر رہی ہوں نا، شہر میں رہنے والے، کہ اپارچونیٹیز ہوتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں. آپ گن لیں، آپ خود دیکھ لیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کرے گا. یا لوگ اتنے آرام سے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ہمارے پاس تو کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں. اور آج تو گاؤں والوں کی بھی نہیں ہے نا، یہ تو پاسٹ کی بات تھی، ان کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو آج آپ بتائیں میرے اور آپ کے لیے کیا ایکسکیوز ہے کہ ہم یہ کہیں جب ہم شہروں میں رہ رہے ہیں. اور آپ بتائیں شہروں میں رہنے میں جب دنیاوی تعلیم میں تو بہت طاقت ہے، بہت آگے، اپنے بچوں کو بھی بہت آگے لے کر جا رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اور نیچے سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں، ڈیٹیریوریٹ کرتے جا رہے ہیں اتنی اپارچونیٹیز کے بعد. تو یاد رکھیں کہ کیونکہ ہم جب ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ملٹیپل اپارچونیٹیز ہیں، ہمیں یہ نہیں کہتی کہ بہت 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 زیادہ ہیں، لیکن ہیں. بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میں سے کوئی ایکسکیوز ہم میں سے نہیں دے سکتا کہ نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھی گھر بیٹھ جانا اور قرآن کا علم حاصل نہ کرنا یا قرآن کے علم کے لیے مددگار نہ بننا، تو یہ تو پھر جواب دینا پڑے گا جو بھی اس کا شکار ہوگا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 98. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ان بتیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا جرمانہ سمجھتے ہیں اور آپ کے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ کسی چکر میں پھنسیں تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں آپ نے انہیں کس دیا. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. اب یہاں ایک اعراب کے بارے میں ایک ان کی سمجھے برائی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. مغرمن سے مراد ہوتا ہے تاوان اور جرمانہ. جیسے آپ بھتہ آج کا اچھا سمجھ سکتے ہیں نا، کراچی والے بھتے کا ورڈ، تو کتنا بڑا ایک بھتے کا سن کے ڈر جاتے ہیں نا، سب نام سن کے ڈرتے ہیں. تو وہی والا یہ ورڈ ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ یہ منافق یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا پڑ جائے یا زکوٰۃ یا صدقات کی آیات ان کے سامنے آئیں تو یہ اس کو بہت ہی ناگواری کے ساتھ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نہ جیسے کہتے ہیں نا بہت ہی بے چارگی کے ساتھ بہت ہی مشکل سے جرمانہ سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں کوئی 4 پیسے زکوٰۃ کے یا صدقہ وغیرہ خیرات کر دیتے ہیں.
اور ایک اور بات ان کے اندر کیا ہے، یہ بھی منافقت کی نشانی نظر آتی ہے کہ ایک گردش زمانہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ برے وقت کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ایسا گردش آئے، کوئی ان پر مصیبت کا یہ شکار ہو، ان کا دین جو ہے وہ فلرش نہ کرے، کوئی ان کے اوپر مصیبت آ جائے تو بڑا خوش ہوتے تھے اس بات سے۔ تو پتہ چلا ہے کہ اللہ کی راہ میں ناگواری سے خرچ کرنا بھی منافقت ہے، کہ آپ کو زکوٰۃ دیکھیے نکالنی ہے، یہ آپ پر مجھ پہ فرض ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے، خوشی خوشی زکوٰۃ دے، آدمی بڑھ بڑھ کے آگے زکوٰۃ دے، لوگوں کو عزت کے ساتھ زکوٰۃ دے کہ اللہ نے مجھے قابل سمجھا۔ اور ایک طریقہ کیا ہے، ہر وقت یہ کمپلین کرتا رہے کہ ہم اتنے پیسے ہمیں دینے پڑ رہے ہیں، فلاں کو اتنے دینے پڑ رہے ہیں، اور یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم تو جیسے ویسٹ میں کہا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس تو پے کرتے ہیں، تو یہ تو اس کا ایکولنٹ ہے، ہمیں کیا ہم کیوں دے زکوٰۃ؟ تو یہ جو چیز ناگواری کا انداز اگر اللہ کے کسی حکم کے بارے میں آتا ہے، کسی بھی حکم کے بارے میں، تو آپ یہ سمجھ میں منافقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایگری نہ کرنا۔ آپ دیکھیں بھی تو کس ہستی سے آپ ایگری نہیں کر رہے نا، کہ ہم نہیں کر رہے، کوئی معمولی ہستی ہے، یعنی یہ کوئی دو فرینڈس تو نہیں ہے کہ وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ چلو ریڈ کلر کے کپڑے میں کہ پنک کلر کے لیں، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو ریڈ بالکل پسند نہیں، مجھے تو نہیں، تمہاری چوائس مجھے پسند نہیں، تو ٹھیک ہے فائن، وہ آپ کے لیول کی فرینڈ ہے، وہ آپ کی چار باتیں بھی سن لے گی، اور اگر آپ کہہ بھی دیں گے تو کوئی بات بھی نہیں ہے ایسی، آپ کی چوائس ہے۔ لیکن جہاں سامنے اللہ ہے تو ہمیں زیبا نہیں دیتا، ہمارے اوپر یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوشچن کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ناگواریوں کا اظہار کرنے لگ جائیں، اور یہ کوشچن کرنے لگے کہ آپ نے زکوٰۃ ہم پہ کیوں فرض کی، یہ ہم نہیں ہیں قابل، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہماری یعنی جو ہماری پوزیشن ہے اور جتنے ہم حقیر بندے ہیں، تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں اپنے رب سے کہ ہم ایسے کوشچن کریں۔ تو اس میں آپ اور چیزیں بھی لے آئیے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے بتائیے آپ کو کیا کیا چیزیں بودر کرتی ہیں، کہ کبھی کوئی ایسا ہے اللہ نہ کرے کہ جس کو کوئی چیز بودر کرتی ہے، اور اگر انشاءاللہ آپ کو نہیں کرتی تو لوگوں کو کیا چیزیں بودر، رادر میں اس کو اس طرح فیس کر لیتی ہوں کہ لوگوں کو کیا چیزیں بودر کرتی ہیں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جب آپ لوگوں سے انٹرمنگل کرتے ہیں؟ جی ہاں پورا بولیں کہ جیسے سود، پوری بات بتائیں کہ کیا ہے ان کا، ہاں اس میں سے نیت نکالنا نا کہ یہ کیوں حرام ہے سود، ٹھیک ہے، اور بتائیے اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ جی آپ بالکل پردہ کیوں فرض ہے، کیا ضروری تو نہیں کرنا، یہ جملہ نا آپ لوگ جملے بولیے، فریزنگ کیجیے، تاکہ کیونکہ آپ ایسے کوئی آپ لوگ ہو نہیں سکتا کسی غار میں نہیں رہ رہے، سب آپ لوگوں کو ان چیزوں سے ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جی آپ نے نا بالکل بہت انہوں نے اچھا کہا، سیگریگیشن کا تو اتنا ایشو ہے، آپ یقین کریں کہ آپ سمجھا نہیں سکتے ان کو، آپ اگر ان کو بولیں بھائی ہم نہیں آ سکتے تو وہ کہتے ہیں کیوں، کیا مسئلہ ہے، آپ عبایا پہنے، آپ حجاب پہنے، آپ بیٹھ جائیں، مردوں کے بیچ میں کیا پرابلم ہے؟ آپ بتائیں جس عورت نے حجاب پہن لیا، جس عورت نے پردہ کر لیا، وہ کیسے کمفرٹیبل مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں ہو سکتی، پھر اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ویسے ہی یعنی عبایا نہ پہنے، اسکارف نہ پہنے، سر کور نہ کرے، تو وہ لیول ایسا ہوتا ہے شرم و حیا کا اتنا نہیں ہوتا نا، پھر وہ بیٹھ سکتی ہے مرد کے ساتھ، ٹھیک تو ٹھیک ہے سیگریگیشن۔ اور بتائیے بالکل بہت صحیح آپ نے کہا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، بلکہ آپ آنکھ کہہ رہی ہیں نا، کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے، اور کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم کریں۔ ہاں جی اور بتائیے، ہاں رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر تو ان سے کہیں کہ پھر اس سے بڑھ کر، یعنی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہیں ایگزیکٹلی نہیں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے یہ جملہ بہت ہی چپتا ہوا لگ رہا ہے، یہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ چلو حدیث سن لی، یہ تو بہت ہی زیادہ، یعنی آپ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسا کہنا کہ پھر کیا ہوا، آپ یہ دیکھیں نا، پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لمٹ کراس ہو گئی نا، پھر تو کفار بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو کہاں ہے، کچھ سوچ لیں، ہم میں ان میں فرق ہے نہیں، اور بھی چیزیں جو ایشوز آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، بالکل اس میں بھی جملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں خرچ کیا، ہم اگر خوشیاں منا رہے ہیں تو آپ ہمارے غباروں کو پھوڑنے کے لیے کیوں آ گئے، ٹھیک ہے نا، ہمارے مزوں کو ختم کرنے کے لیے کیوں آ گئے، اتنا سخت نہیں ہے، بہت انہوں نے بہت اچھا جملہ کہا، کہتے یہ ہیں کہ اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا آپ نے بنا دیا ہے، جتنا آپ لوگوں نے بنا دیا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، بالکل
بالکل. اور میں نے ابھی ریسنٹلی جس سے میری ملاقات ہوئی تھی تو جو میں نے ایک چیز دیکھی جو مجھے نہیں اندازہ تھا, یعنی آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو بڑا آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو بڑا آپ کو اپنی تفسیر میں بھی ہیلپ ملتی ہے نا, سائیکالوجی لوگوں کی پتہ چلتی ہے. تو ایک اس سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں ٹوٹلی اس کانسیپٹ کے اگینسٹ ہوں کہ آپ کسی کو برائی سے روکیں. ٹوٹلی میں اس کے اگینسٹ ہوں. وجہ کیا ہے آپ لوگ بتائیے, آپ لوگ اس کو پن پوائنٹ کریے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا. یہ نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ, یہ بھی کہتے ہیں, یہی انہوں نے بھی کہا کہ میرا اللہ کا معاملہ ہے, ٹھیک, لیکن آپ تھوڑا سا اور غور کریے کہ اتنا بڑا جملہ انہوں نے کیوں ادا کیا. چلیے ٹھیک ہے, آپ کی بات ہاں صحیح ہے, سب یہ بھی ٹھیک ہے, ہاں وہ بھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری اللہ کا معاملہ, ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ, ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ, ہم بھی ان کے برائی میں پڑے. چلے سب آپ ان سے کہہ رہے ہیں. اثر جو میں بات بتاؤں, آپ آپس سے نہیں بات کریں, آپ لوگ کو جو کرنا ہے مجھ سے کریں, ٹھیک ہے نا. جس وقت آپ لوگ آنے مجھ سے بات کریں آپس سے. اچھا بتاؤں میں ریزن کیا ہے. بتائیے ریزن یہ ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا. نیور, یہ میں جانتی ہوں, ٹھیک ہے نا, کبھی بھی نہیں. ان کو اگر میں یہ کہوں نا اس وقت کہتی میں کہ آپ ذرا مجھے الحمدللہ کا مطلب بتائیں, تو کہتے ہیں الحمدللہ مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو ریزن یہ ہے کیونکہ آپ لوگ مجھے بتائیے, آپ لوگ کتنی دفعہ قرآن میں امر بالمعروف نہی عن المنکر پڑھا ہے. آپ کو ٹرمینالوجی پتہ ہے, آپ کو اصطلاح پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کا حکم دو. تو اس لیے آپ میں اور ان میں یہ فرق ہے. یہ جو میں ابھی آپ کو جہالت بتا رہی ہوں نا, آپ اس کو ریلیٹ کیجیے. شہر میں رہتے ہوئے ہمارے لوگ اتنے جاہل ہیں کہ اللہ کے ایک حکم کے بارے میں یہ بات مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال ہے ہمیں کسی کو بھی برائی سے روکنا چاہیے. آپ سوچیں اللہ کے اگینسٹ, ٹوٹلی اگینسٹ بات. کیوں کہ یہ جملہ انہوں نے کیوں ادا کیا, مطلب وہ جو بھی شخص تھا وہ کیئرفل ہو سکتا تھا اپنے جملہ ادا کرنے میں. کب, اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ جملہ نہیں نکلتا زبان سے. 4 دفعہ سوچتا ہے انسان کہ میرا آخرت میں حشر کیا ہوگا, میں کہہ کیا رہی ہوں, کیا جملہ میں ادا کر رہی ہوں کہ لوگوں کو برائیوں سے نہ روکا جائے. تو اب میں نے جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا اسلام کا جو اسٹرکچر ہے یا بیس ہے تو وہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا, قرآن کی تعلیم آگے پہنچانا. 4 کام تھے نا آپ کے, کہ تزکیہ کرنا, قرآن آگے پہنچانا, تلاوت قرآن کرنا اور جو ہے احادیث کو عام کرنا. یہ 4 کام تھے نا, تو یہ تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا. لیکن میں ان کو یہ ایکسپلین تو نہیں کر سکتی نا, کیونکہ ایسے شخص نے قرآن نہیں پڑھا, وہ تو بات نہیں سمجھے گا. آپ بتائیں نا, اگر آج آپ لوگوں کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں تو اسلام پھیلے گا کیسے گرو کرے گا. آپ یہ بتائیے نا, یہ لاجک ہے. بہرحال میں نے دینے کی اپنے طور پہ جو کوشش کی, اثر ہوا نہیں ہوا, موسٹ پروبیبلی نہیں ہوا, ٹھیک. تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لاجک ہے, آپ لوگوں کو میں سمجھا رہی ہوں کہ کوئی آپ سے کہے تو آپ کے پاس یہ لاجک موجود ہے کہ اسلام پھیلے گا کیسے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد حیات تھا وہ آگے کارواں چلے گا کیسے, ٹھیک ہے نا, کیسے آگے وہ پروسیڈ کرے گا اگر آج ہم ان کا کام نہیں کریں گے اور ان کے اسوا پہ عمل نہیں کریں گے. سب سے پہلا کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تو وہ تو تبلیغ کا کام کیا. تو آج اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا تو دین ختم ہو جائے گا. پہلی ڈاؤن ٹراڈن ہے, بالکل ختم ہو جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو ایک آدھ کا نہیں, یہ تو چلو ایک کا میں نے مثال دے کے پکڑ لیا. میں تو آئے دن لوگوں سے یہ جملے سنتی رہتی ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ جو ہے وہ ہمارا کرنے کا کام نہیں, ہمارا مسئلہ نہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے, وہ جانے. اور ان کا جیسا بھی آپ لوگ بات کہہ رہے ہیں وہ جانے, ان کا اللہ جانے. آپ کیوں ان کے بیچ میں کودتے ہیں, فلاں میری مایوں کر رہے ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے, کرنے دیں. اچھا ان سے کہو ان کی آخرت سنواریں, آپ کو کیا ضرورت ہے, وہ جائیں جہنم میں, جانے دیں ان کو, ٹھیک ہے نا, آپ کو کیا ضرورت ہے. یہ ہے کانسیپٹ. تو آپ امیجن کیجیے کتنا اس وقت ہمیں اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. ہم کرسچینٹی اور جوڈیزم پر تو بعد میں بات کریں. جی کچھ کہہ رہے ہیں.
بالکل آئی ایگری ہماری مڈل کلاس کی جو مائیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھنا کہ تاکہ اس لیول پہ آ جائیں. ہاں بالکل بالکل جو اندر کی سائیکالوجی ہے. ہاں بالکل کمپٹیشن کا شکار ہو گیا نا, کیونکہ ایلیٹ دیکھیے یہ تو قرآن میں آیا ہے نا کہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس سے تبلیغ کی ابتدا کرو. کیوں ہے آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب کہ میں کہنا نہیں چاہ رہی کینٹ کے ایریاز بہت پسند ہے, جیسے ہم اگر اپنی بات کریں نا تو وہ کینٹ کے ایریاز پسند ہیں یا ڈیفینس کے ایریاز آپ کو پسند آ گئے. نہیں, اس لیے کہ ان کو آگے بھی مڈل کلاس فالو کرے گی. اور یہ بات انہوں نے واقعی صحیح کی کہ پہلے دیکھیے غریبوں میں تو جہالت ہے, ٹھیک ہے, جو بالکل نچلا طبقہ ہے اس میں تو شرک اور یہ بت پرستی کے بجائے یعنی جو اس لیول تک جو ہے شرک پرستی, ٹھیک, تو ان کو تو چھوڑیں, وہ ایک الگ تھا نا. واقعی یہ بات ہے کہ مڈل کلاس ذرا سا اپنے آپے میں رہتی تھی, بچیاں بھی ان کی اور شریف, اور لوگ کہتے تھے بعض دفعہ امیر گھرانے کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں مڈل کلاس میں کرنی ہے کیونکہ ان کے جو شرافت پائی جاتی ہے ان کے نا, کیونکہ پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے آپے میں رہتے تھے. لیکن واقعی آج یہ بات ہو گئی ہے کہ ان کے کمپٹیشن میں لگ کے دیکھ کے ایلیٹ کلاس کو آج یہ حال ہو گیا. اور ایلیٹ کلاس کہاں جا رہی ہے آپ یقین کریں کہ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ میں اس کلاس کے تقدس کی وجہ سے آپ سے شیئر نہیں کر سکتی, لیکن ظاہر ہے مجھے پتہ زیادہ چلتا رہتا ہے کیونکہ میری جو ان لوگوں سے مطلب ایک ہوتا ہے نا, لوگ اس لیے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہے تو آپ ان برائیوں کو آگے بتائیں. تو کچھ برائیاں تو ایسی انسان ڈسکس نہیں کر سکتا جو آج کل شامل ہو گئی ہیں. اور جو مہندی مائیوں میں ہو رہا ہے نا, ہم تو ہر وقت مہندی مائیوں ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. آپ اس کے اندر کبھی جا کے دیکھیں کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ مجھے تو لوگ بتاتے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں آپ اپڈیٹ ذرا سا رہا کیجیے, آپ تو بس مہندی مائیوں کرتی ہیں, آپ کو اندر نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اور واقعی جو انہوں نے جو بتایا اور بعض دفعہ دکھانے کی کوشش کی, میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے میری آنکھوں میں, واقعی وہ تو نام ہے مہندی مائیوں کا. اس قدر ولگیرٹی, اس قدر میں فحاشی کا ورڈ آپ سے استعمال کروں گی کہ شاید ہماری فلموں میں بھی وہ ڈانس اور وہ ناچ گانے نہیں ہوتے ہوں جو آج ہو رہے ہیں. اتنے برے, میں آپ کو یقین سے کہہ رہی ہوں کہ فلموں میں بھی اتنا نہیں ہوگا جو ہو رہا ہے, جو لائیو ہو رہا ہے. 2-3 مہینے سے, اور وہ جو اسٹیپس, اور میں بس آپ کو کیا چھوڑیں, یہ تقدس اس کا پامال ہوتا ہے مجلس کا. تو مراد یہ کہنے کی ہے کہ مجھے خود میں سرپرائز ہو جاتی ہوں, کیونکہ سچی بات ہے مجھے بھی اتنا نہیں ایکسپوجر, بھائی مجھے کیا پتا کہ اتنا کچھ برائیاں پھیل چکی ہیں. ہم تو وہی اپنے پرانے سوچ کے ساتھ کہ وہ نہیں ہوتے تھے کیا, لٹی کہتے تھے نا, لٹی ڈال رہے یہ کر رہے, بس اس حد تک ہم سمجھتے تھے نا لڑکے لڑکیاں. تو واقعی اب تو جب دیکھی کچھ چیزیں ایسی واٹس ایپ وغیرہ پہ اور کچھ باتیں دیکھی تو واقعی میں تو آنکھیں جو ہے وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی, اس کو کہتے ہیں, یقین نہیں آ رہا. اور مہندیوں میں ڈرنکنگ کا سرو کرنا یہ تو بڑی عام بات ہو گئی ہے. کہتے ہیں کسی نے بتایا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار کی جو ہے وہ پلائی سکتی ہیں, شراب پلائی ایسے موقع پر. تو یہ بھی ایک اس کی نشانی ہے نا کہ آپ کا فنکشن ہے اور مطلب وائن آپ کی سرو نہیں ہو رہی, تو یہ بھی آپ پیچھے رہ گئے. مطلب اس حد تک بہت زیادہ بہرحال یہ چیز ہمارے یہاں آ گئی ہے. بالکل وہ تو چلے, ہاں نہیں, اور یہ سب تو چلے الگ ہے نا, بچوں کی پارٹی ٹھیک ہے وہ بھی انشامل کلچر ہے. میں تو اس کا آپ کو ولگیرٹی کی بات کر رہی ہوں. چلے وہ بچے جو کر رہے ہیں بچے چھوٹے, وہ تو ایک الگ ہے نا. یہاں تو فحاشی یا ولگیرٹی یا آبسینٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لیول اس کا بہت بڑھ گیا ہے. میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں. تو آپ بھی نا اس دماغ کو نکالیں کہ ہمارے اندر جو محدود, میرے بھی محدود سوچ تھی, میں اس حد تک نہیں سمجھ رہی تھی. ریسنٹلی میں نے کچھ ایسی مجھے لوگوں نے بتائی اور میں نے چیزیں دیکھی کہ جو مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اس حد تک لوگ اب اس لیول پر آ چکے ہیں. بہت افسوس. بالکل پیسہ ایک تو پیسہ ہر چیز میں پیسہ بولتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کچھ بھی آپ کریں, لڑکا جیسا بھی ہو اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. ایک کرائٹیریا یہ ہو گیا کہ ہم اپنی بچیوں کی شریف گھرانہ نہیں دیکھیں گے, نماز نہیں دیکھیں گے, ہم یہ دیکھتے ہیں زیادہ تر کہ پیسہ ہے. چاہے وہ غریب گھرانے کی ہے, مڈل ہے, ایلیٹ ہے, سب کو پیسہ چاہیے, صرف یہ کرائٹیریا. اور ماں باپ کا بھی یہ کرائٹیریا بن گیا. شرافت وغیرہ سے مطلب دے ڈونٹ کیئر کہ شرافت ہے کہ نہیں ہے, علم ہے کہ نہیں قرآن کا. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بات صرف بہرحال آپ کو جو سمجھانی مطلوب تھی وہ یہی تھی کہ ان کے اندر یعنی جب خرچ کرنے کی بات آئے تو
اگر کبھی دل میں ناگواری آپ کی آئے، واپس میں لوٹ کے آ رہی ہوں، لوٹ آئے آپ جو ہماری آیت کے مین تھیم تھا، تو اس وقت یہ سوچ لیجیے گا کہ میرے اندر منافقت پیدا ہو رہی ہے اگر میں اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں دینا چاہ رہی، اور اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد بھی آ جاتی ہے اور دین کی سربلندی کے کام بھی آ جاتے ہیں، دین کی نشو و اشاعت کے کام ہیں، انسٹیٹیوٹ کے لیے ڈونیشنز دینی ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اور کوئی کسی پہ احسان نہیں رکھ رہا ہے۔ بات تو یہ اب بتا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا جو کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ دل چاہے تو انسان اس جگہ پر لگائے، لیکن یہ سوچ کے لگائے کہ اس کا ذاتی فائدہ ہے، جو اللہ کی راہ میں لگائے گا اس کا اپنی وہ آخرت بنا رہا ہے، اپنے وہاں محل تعمیر کر رہا ہے، اگر کچھ بھی آخرت کے کام کے لیے اپنے دل کو بڑا کر رہا ہے۔ ہاں، یہ کوئی مجھے ایسا نہیں ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، آپ میک شور کر سکتے ہیں کہ میں نے جو یہ پیسہ دیا یہ مثال کے طور پہ یہاں اور یہاں ہی لگے، ٹھیک، اور تحقیق بھی بالکل کر کے دیں۔ میں نے تو یہ بتا دیا کہ جو بھی کہیں پر آپ دیتے ہیں آپ اپنی تحقیق کر لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا دین کسی کے پیسے کا محتاج نہیں، جو دے رہا ہے وہ کسی پر احسان نہیں کرے، اور جو دے وہ یہ سوچ کے دے کہ میں اللہ کے لیے اور دے رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں، کچھ آپ میں سے ایسے ہیں آپ نے رنگز اپنی اتار کے دے دی، ایک جذبے کی بات ہے، رنگ پہلی نہیں تھی، آپ ہی میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے اپنی جب صدقات کیا آیا تھا انہوں نے رنگ اتار کے دے دی کہ اللہ کی راہ میں بس میں دے رہی ہوں، تو جو دے رہا ہے وہ احسان تھوڑی، وہ اپنی شکل بھی نہیں دکھاتا، نام بھی آپ لوگ نہیں بتانا چاہتے ہیں، الحمدللہ میں جانتی ہوں، سب مجھے ان چیزوں کا پتہ رہتا ہے، تو یہی جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مطلوب ہے، کیونکہ آپ مجھے یا کسی انچارج کو تھوڑی دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی کوئی اپنے جا کے اس کے کوئی چیزیں اللہ نہ کرے تھوڑی نہ خرید رہے ہیں، وہ تو جو کچھ بھی ہے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اس بات پہ یقین رکھ لیجیے گا بس آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے لگ رہا ہے، اور جو اس میں کچھ کوشش کرے گا خیانت کی تو وہ تو اپنے ہاتھ جو ہے وہ آگ میں جلا رہا ہے اور اپنے آپ کو آگ میں جلانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ جو اللہ کی راہ کا پیسہ ہے اگر اس کو کسی غلط جگہ لگایا جائے تو اتنی سخت پکڑ ہے، اتنی، کیونکہ جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکل ہے۔ اب اگر آپ اپنے انچارجز وغیرہ کو دیکھتی ہیں لوگ جن چیزوں کی رسپانسبل ہیں تو الحمدللہ درجے ان کے بڑے ہیں، لیکن اتنی پکڑ ہے ان کی، ایک ایک پیسے کی ان کی یہ لوگ کی پکڑ ہے، اور یہ لوگ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری الحمدللہ۔ تو یہ تو ہے کہ اپنی کوشش بھر الحمدللہ یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ کوئی پیسہ ادھر ادھر نہیں جا رہا، اور آپ کی جو یہ نیت ہے الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی ڈائریکٹلی کسی سے نہیں بتانا، خاموشی کے ساتھ جو کچھ بھی دینا ہے انسان دے، ورنہ یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا لوگوں کو جتا کے دینا، بتا کے دینا، تو یہ کوئی کسی کو پلیز نہیں کرتا ہے، کیونکہ آپ کسی وہ شخص کیا خوش ہوگا، اس کو تو آپ نہیں دے رہے نا، اس نے کیا خوش ہونا ہے، جو اللہ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کو دیکھ رہا ہے نا، ڈونیشن کو یا آپ کے جو کچھ بھی صدقہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 99۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور انہی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں تقرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بات اس کے ایکسپلینیشن سے پہلے آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ ایک بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، میں نے بھی آپ کو بتایا نا آپ کا ذاتی فائدہ ہے، تو آخرت کا تو فائدہ ہے، آپ کا آخرت انویسٹمنٹ بینک میں مال جمع ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا قرب بھی آپ کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فلاں بندی نے بغیر کسی ریاکاری، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی شو آف کے، اس نے صرف میرے ہاتھ پر یہ رکھا ہے، یعنی میرے لیے رکھا ہے، میرے دین کے سربلندی کے کام کے لیے رکھا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے قرب نصیب اس کو ہوتا ہے، یعنی کیا مراد ہے، معرفت رب اس سے نصیب ہوتا ہے، اور معرفت رب جو ہے یہ آسان نہیں ہے یہ اس کا حاصل کرنا۔ معرفت رب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا احساس۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہے تو آپ کے لیے وہ کام مشکل تو نہیں نا، آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، آپ کے لیے ٹائم کچھ بھی معنی نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کب وقت گزر گیا، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، تو یہ قربت آپ کو کیوں ملی؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے اس وقت کی قربانی لے کر آپ آئے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہے۔ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ سوچ آتے ہی کہ قرآن کی کلاس میں جانا ہے،
کہتے ہیں اتنا گھنٹہ 1-1.5 گھنٹہ لگا ہے قرآن کلاس میں. نو وے, اتنا نہیں ہے ہمارا کانسنٹریشن لیول. اچھی بات ہے آپ نے سنی ہوگی. کیا فرق؟ یہی فرق کہ اللہ کی راہ میں یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال نکالنا, اللہ کی راہ میں دینا اللہ کی قربت کا باعث ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ چلی. تھوڑا اس کو تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اعراب کی ایک اور قسم کا بیان ہے اس آیت میں. اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے شہر میں دور رہنے کے باوجود ان کو جو اپارچونیٹیز ملی انہوں نے اس کو اویل کیا. جیسے ہوتا ہے نا, کوئی بھی صحابی سے کسی بھی مسلمان کے ذریعے سے انہوں نے یہ اس علم کو حاصل کیا, یا اللہ پہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور تبھی اللہ نے ان کے اندر سے وہ جہالت دور کرنا. یعنی مراد کیا ہے کہ اگر انسان کہیں پر بھی ہے, مثال آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آج اگر امریکہ میں ہے, آج اگر لنڈن میں ہے, تو دنیا تو گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے فرانس یا امریکہ میں رہ کے کہ مجھے تو قرآن کا پتہ ہی نہیں چلا, مجھے تو قرآن کا کچھ علم بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اور میں تو کیونکہ میں امریکہ میں رہتی تھی مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو انگریزوں کے درمیان تھی. کوئی نہیں کہہ سکتا نا. تو یہی والی بات ہے کہ انہوں نے اپارچونیٹی ڈھونڈی, اللہ نے ان کو اپارچونیٹی فراہم کر دی, آلدو یہ گاؤں میں رہتے ہیں یا بدری عرب سے. دوسری بات یہ کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو وہ اس کو اعزاز سمجھتے کہ یہ جرمانہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ دعائیں لینے والی بات ہے. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا نا, تو آپ فوراً کی فوراً دعا دیا کرتے. کوئی معمولی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا. تو ان کو اس چیز کا امپورٹنس تھا اور اس کے بارے میں پتا تھا, اور یہ اشارہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی آپ کے پاس صدقہ لے کر آتا آپ اس کے حق میں دعا کرتے. جیسے مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی جو ہے صدقہ لے کر آئے, تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اوفا کی آل پر اے اللہ تو رحمت نازل فرما. تو آپ بتائیں کہ کتنی پیاری دعائیں ان کو ملتی تھی نا. تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خوشخبری کے مستحق وہ لوگ تھے جو کہ جنہوں نے کہ اسٹرگل کیا, اور باوجود دوری کے انہوں نے جو ہے اللہ کا جو پیغام حق ہے اس کو پانے کی کوشش کی. تو آج آپ یوں سمجھ لیجیے کہ دیکھیں ہمارے لیے اپارچونیٹیز زیادہ ہیں, لیکن اگر جو امریکہ میں یا لنڈن میں رہ کے الحمدللہ, یا فرانس یا جرمنی, جو بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں, کوئی بھی جگہ ہے دنیا کی, وہاں رہ کر اور اتنے پریشرز, اتنی آزمائشوں کے باوجود وہ دین کے اوپر چلتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, تراویاں پڑھتا ہے, اور دین کے اوپر چلتا ہے, تو آپ سوچیں اس کو کتنے بڑے اس کے درجات ہیں, کیونکہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے. اور میں آپ کو حقیقتاً, میں پہلے بھی پچھلے بیچ میں بتایا تھا, میرا اپنا کزن ہے, وہ یہاں جب تھا وہ ایک نارمل تو میں نہیں, ہم یعنی نارمل کہتے ہیں, آپ یوں کہیں کہ ماڈریٹ ایک مسلمان تھا, جو ابھی آپ لوگوں نے کہا نا نماز روزے والا. اور الحمدللہ امریکہ جا کے جو اس کے اندر چینج آیا ہے, اور جو وہ چینج ہوا ہے, اور الحمدللہ دین کی اس کو سمجھ بوجھ آئی ہے, تو وہ تو امیزنگ ہے. وہ تو میں یہی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ نے تو اس کو شاید وہاں لے جا کے ہدایت دے دی جو یہاں تو نہیں تھی اس کے پاس. اس کے بیوی بچے گھر ہر چیز اللہ کی اطاعت میں, جس کو کہتے ہیں نا, جڑی ہوئی ہے. کہ مل کے جو ہے نا طبیعت خوش ہو گئی جب وہ پہلی دفعہ امریکہ سے آئے, کہ لوگ کیا کیا سوچ رہے تھے کہ وہاں پڑھا بھی وہی ہے, جاب بھی وہی کرتا ہے. تو وہ تو کہتا ہے کہ مجھے تو امریکہ میں کوئی چیلنجز نہیں ہے جو مجھے یہاں کے آتے ہیں, کیونکہ یہاں تو اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ تم نے داڑھی کیوں رکھ لی, تم کیسے ہو گیا ہو, تم تو بالکل چینج ہو گیا ہو, تم تو ہر بات میں وہ نہیں ہوتا الحمدللہ سبحان اللہ. تو بس نو ون واز ایکسپیکٹنگ فار ہم کہ یہ اتنا چینج ہو جائے گا نا. بیوی اس کی جاب کرتی ہے, اتنی چھوٹی سی بچی اس کو اسکارف پہنایا ہوا ہے, تو اس کی تو بالکل زندگی ہی بدل گئی نا. تو یہ تو اللہ کا ہدایت کا معاملہ ہے, جہاں چاہے اللہ تعالیٰ دے دے. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے, میں بھی جانتی ہوں اسٹرگل اس سے زیادہ کرنا پڑتا ہے.